मसीह खुदा में आप सबको सलाम। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और आप सब जानते हैं कि आज 8 जून 2025 है और खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि आज हम खुदावंद के कलाम को सुने, समझे और अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करें। हालेलुया। पिछली बार मैंने कौन सा मज़मून किया था, याद है किसी को? जी, उठाया जाना, रैप्चर पर मैंने कलाम किया था कि कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जाएगी। आज का जो हमारा मज़मून है वो ईद पेंतिकोस्त पर है। आइए मेरे साथ अमाल की किताब उसका दूसरा चैप्टर हम देखते हैं, दूसरा बाब देखते हैं। बड़े गौर से आपने खुदा के कलाम को सुनना है। अमाल की किताब दूसरा बाब पहली आयत से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग का शोला किसी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। आमीन। कितने लोगों ने ये हवाला आज पहली बार सुना है? जी, चार लोगों ने ये आज हवाला पहली बार सुना है। अमाल की किताब जो दरअसल मुकद्दस लूका ने लिखी है, लूका जिसने अपने नाम पर अंजील लिखी है, लूका की अंजील जिसे हम कहते हैं, और वो पहला उसने जो रिसाला लिखा वो एक शख्स है थेफलुस, तो वो एक रिसाला देता है। उसके बाद फिर वो एक रिसाला, एक बुक देता है, उसको हम रसूलों के अमाल कहते हैं। और अमाल की जो किताब है असल में ये रसूलों के अमाल है। जैसे हम मत्ती से लेकर यूहन्ना तक पढ़ते हैं, इसको हम गोया दूसरे लफ्जों में ऐसा कह सकते हैं, ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। और ईमान के बाद क्या आता है? अमल आता है। तो कलाम के अंदर क्या लिखा है? बगैर अमल के ईमान क्या है? मुर्दा है। इसलिए मत्ती से लेकर यूहन्ना तक ईमान और आगे जो किताब शुरू होते हैं वो रसूलों के अमाल, यानी कि जो कुछ रसूलों को बताया गया, जो कुछ उन्होंने सुना, जो कुछ उन्होंने देखा, वो सब हमें इस किताब के अंदर मिलता है। अब जब हमने पाँव धोने की रस्म, यीशु मसीह का आखिरी खाना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, तब से लेकर जो हम कलाम सुनते आ रहे हैं अब तक, मैंने डिटेल के साथ मैंने आपको हर एक चीज़ मैंने आपको बताई। आहिस्ता आहिस्ता हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं? अब रसूलों के अमाल में। मैंने आपको बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुर्दों में से जिंदा हुए और मुर्दों में से जब वो जिंदा हुए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि 40 दिन तक जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। 40 दिन तक वो शागिर्दों के साथ बातें करते रहे, आसमान के बादशाह की बातें करते रहे, कलाम सिखाते रहे उनको। उसके बाद जो 10 दिन आगे हैं, 40 दिन ये आगे जो 10 दिन है, इन 10 दिनों के अंदर क्या किया? शागिर्दों ने अपने आप को दुआ में ठहराया। शागिर्द जो हैं वो दुआ में ठहर गए। अब ये जो पेंतिकोस्त है इसको इब्रानी के अंदर शिवोत कहते हैं और इसका मतलब होता है 50वां। इसका मतलब क्या होता है? 50वां दिन, इसको कहेंगे 50वां, क्योंकि यूनानी के अंदर
50वें के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो पेंटा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है 50वां, यानी कि 50वां दिन। ईद फसा से लेकर ईद पेंतिकोस तक जब हम गिनती करते हैं तो ये 50 दिन बनते हैं, 7 हफ्ते होते थे। अब ये जो दिन, ये जो महीना है, ये सिवान का महीना होता है। तीसरा महीना जो होता है ना, ये सिवान का महीना होता है। इस महीने के अंदर यहूदी कैलेंडर के मुताबिक बात कर रहा हूँ, ये जो महीना, ये सिवान का महीना, ये तीसरा महीना है। और ये जो नाम है सिवान, जो नाम है, ये जब इसराइली जो है वो बाबल के सीरी से वापस आए तब इस दिन का नाम जो है सिवान रखा गया। आस्तर की किताब उसका 8वां बार उसकी 9वीं आयत के अंदर ये आपको मिलेगा। और ये महीना जो है वो हमारे कैलेंडर के मुताबिक मई या जून में आता है, हमारे कैलेंडर के मुताबिक मई या जून में आता है। और ये मैं फिर बताने लगा हूँ कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक ये जो है ये तीसरा महीना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महीना जो है इसको बाइबल मुकद्दस के अंदर हफ्तों की ईद कहा गया है, इस दिन को फसल काटने की ईद कहा गया है और नई फसल का आगाज कहा गया है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गौर से सुनना मेरी इन बातों को, अगर आप इन बातों को आज सीख जाएंगे तो आपके लिए बाइबल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये महीना जो है ये यहूदियों के अंदर बड़ा खास महीना है, बहुत ही खास महीना है। ये अहले यहूद के अंदर, मसीहों के अंदर भी खास है, मैं वो आगे चल के बताऊंगा। अहले यहूद के अंदर ये जो सिवान का महीना है, ये जो तीसरा महीना है जिसको शिवोत कहा जाता है, जिसको आज हम पेंतिकोस के नाम से जान रहे हैं, ये जो ईद है ये कोई ईद नई अहद के अंदर लिखी है, कोई पुरानी नई ईद नहीं है। ये पुरानी ईद है, ये पुरानी ईद है। और मैं आपको बताऊं, यहूदी रब्बियों की तलीम के मुताबिक, गौर से सुनना मेरी बातों को, यहूदी रब्बियों की तलीम के मुताबिक यही वो दिन था, यही वो ईद पेंतिकोस का दिन था, यही वो पहली फसल का दिन था, यही वो नई फसल का दिन था जिस दिन मुकद्दस हनूक पैदा हुए। हनूक की पैदाइश जो है ये बाइबल में नहीं लिखा, आप बाइबल में ढूंढते रहे, ये बाइबल में नहीं लिखा, यहूदी रब्बियों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। मुकद्दस हनूक जो है वो इस दिन पैदा हुए और यही वो दिन था जिस दिन मुकद्दस हनूक जो है वो आसमान पर उठाए गए, ईद पेंतिकोस के दिन ही। ये कोई आम महीना नहीं है, ये कोई आम दिन नहीं है। अहले यहूद इस दिन को मानता आ रहा है। और इस दिन के अंदर हुआ क्या था कि मुकद्दस हनूक जो है वो आसमान पर उठाए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिन की काउंटिंग जो है ईद फसा से, जब ईद फसा होती है उसके बाद क्या होता है कि अहले यहूद क्या करते हैं, गियो लेते हैं, जिसे जिन्होंने पंजाबी ਦੇ ਅਸੀਂ कनक कहने हैं, वो गियों के दाने लेते हैं और उनको एक एक करके उनको गिनते रहते हैं, एक एक करके उनको क्या करते हैं, गिनते रहते हैं। और टोटल उन्होंने 49 उन्होंने दाने करने हैं। सब्बत से लेकर उन्होंने इनकी काउंटिंग करनी है और एक एक दाना रोजाना वो साइड पर करते जाते और वो गिनते रहते। जिस दिन 49 दाने होते थे उससे अगला दिन जो होता था वो ईद पेंतिकोस का दिन होता था। इस तरह वो इस दिन को, नई फसल को क्या करते थे, वो काटते थे और उसकी खुशी करते थे। और उसके बाद अगर आप मेरे साथ निकालेगा, अबार की किताब निकालेगी, अबार 23 बाब निकालेगा, बड़े गौर से सुनना है आज इस मैसेज को आपने। अबार की किताब है और इसका 23 बाब आप निकालें। अबार की किताब 15 आयत,
اور تم سبت کے دوسرے دن جس دن ہلانے کی قربانی کے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں۔ 7ویں سبت کے دوسرے دن 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا۔ آئی میری بات کو سمجھ؟ کیا لکھا ہے؟ 7 سبت کے دوسرے دن 50 دن کیا کرنا؟ گن لینا۔ 50 دن کیسے کرنے ہیں؟ گننے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہودی کیا کرتے تھے، ایک ایک دانہ جو ہے وہ سائڈ پر کرتے جاتے تھے۔ جس دن 49 دانے ہو جاتے تھے اس سے جو اگلا دن ہوتا تھا وہ عید کا دن ہوتا تھا، وہ نئی فصل کا دن ہوتا تھا، وہ نئی فصل کاٹنے کا دن ہوتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب وہ فصل کاٹ لی جاتی تھی اور اس نئی فصل سے روٹیاں 2 بنائی جاتی تھی، بڑی غور سے سننا ہے، 2 روٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھی، اور 2 روٹیاں جب بنائی جاتی تھی تو وہ 2 روٹیاں اسی دن خداوند کے آگے رکھی جاتی تھی، اسی دن۔ اور یہی وہ دن ہوتا جس دن روٹیاں رکھی جاتی تھی، اور 2 روٹیاں کس کو شو کرتی ہیں؟ ایک روٹی اسرائیل کو شو کرے گی اور دوسری روٹی غیر قوموں کو شو کرے گی۔ ایک روٹی جو ہے وہ ٹوٹل اسرائیل کے لیے، دوسری روٹی غیر قوموں کے لیے جو کہ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سو یہ دن ہوتا، اس دن اسرائیل کے اندر بہت بڑی خوشی ہوتی۔ اس دن ایک تو ان کی نئی فصل ہوتی اور دوسرا فصل کی کٹائی کا تہوار ہوتا اس دن، اور وہ بڑی خوشی کرتے تھے۔ اس کے بعد میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اسی چیپٹر کی ہم آیت کو دیکھیں گے، 20 آیت کو دیکھیں گے، لکھا ہے اور کہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردے کے ساتھ ان کو دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، وہ خداوند کے لیے مقدس اور کہن کا حصہ ٹھہریں گی۔ اب پہلی فصل ہے، لانی کہاں پر ہے؟ خداوند کے پاس پہلی فصل ہے۔ اب آج کے دور میں تو خیر نہیں ہے، لیکن جب آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں گے تو جب آپ کسی خادم کو دیکھتے کہ وہ کسی گاؤں میں، جن پنڈ تھا کہنے ہیں، کسی گاؤں میں وہ جاتا تھا تو اس کو پہلی فصل میں سے اس کو حصہ دیا جاتا تھا، پہلا حصہ دیا جاتا تھا خدا کے خادم کو، کنک کا دیا جاتا تھا، چاولوں کا دیا جاتا، جو فصل ان کی ہوتی اس میں وہ پہلا حصہ دیتے تھے۔ کیونکہ آج جو ہے وہ آج لوگ بہت ہی زیادہ عاقل ہو چکے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو نہیں رکھتے، اور آج برکت بھی انہی کی طرح ان کی ویسی ہے برکت۔ پہلے یہ لوگ کرتے تھے اور ان کے گھر کبھی خالی نہیں ہوتے تھے۔ سو آگے بڑھیں گے، کہن ان کو کیا کرتے تھے؟ پہلے پھل کو کیا کرتا؟ خداوند کے حضور لے کر جاتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن 2 روٹیاں بنائی جاتی تھی، خداوند کے آگے رکھی جاتی تھی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی وہ دن تھا جس دن روت جو ہے وہ اسرائیلیوں میں آئی۔ روت جو تھی ایک غیر قوم تھی، سنیں میری بات کو، روت جو تھی وہ ایک غیر قوم تھی، اور جس دن فصل کی کٹائی کا دن تھا روت اسرائیلیوں کے اندر اسی دن آئی، اور اسی دن آ کر کہتی ہے تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا۔ اب روت کون تھی؟ روت غیر قوم تھی۔ روت کون تھی؟ غیر قوم تھی۔ تو آئی کہاں پر؟ اسرائیلیوں میں، اسرائیل کے اندر آئی۔ وہ ایک موابی عورت تھی، اس کی ساس کا نام کیا تھا؟ اس کی ساس کا نام نومی تھا، اور نومی کون تھی؟ اسرائیلی تھی۔ کہاں کی رہنے والی تھی؟ بیت لحم کی رہنے والی تھی، اور آئی کہاں پر؟ اسرائیل کے اندر۔ ہے کون تھی؟ غیر قوم۔ میں نے اس لیے بتایا کہ یہی وہ دن تھا، عید پینتیکوست کا وہ دن تھا، شیووت کا وہ دن تھا، پہلی فصل کی کٹائی کا وہ دن تھا، جس دن روت جو ہے وہ اسرائیل میں آتی ہے۔ 2 روٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی تھی تاکہ میری شریعت جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ خدا کہتا ہے میرا کلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ خدا کہتا ہے تم میں کوئی دیسی ہو یا پردیسی، سب کے لیے ایک ہی شرع، ایک ہی قانون ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اسرائیلی جو ہیں وہ جب مصر سے نکلے ہیں، اسرائیلی جو ہیں وہ جب مصر سے نکلے ہیں تو خداوند نے تورات دیا ان کو، خداوند نے ان کو شریعت دی ہے، اور کہاں کب دی ہے؟ اسی دن 3 مہینے
خداوند نے ان کو شریعت دی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ روت جب اسرائیلیوں میں آئی تو روت وہ عورت ہے جو مقدس داؤد بادشاہ کی پردادی ہے۔ روت وہ عورت ہے جو مقدس داؤد بادشاہ کی پردادی ہے، اور داؤد کے بارے میں بھی یہودی ربیوں کی سٹڈی یہ ہے کہ داؤد عید پینتیکوست کے دن ہی پیدا ہوا ہے۔ مقدس داؤد کی میں بات کر رہا ہوں، اور مقدس داؤد کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہودی ربیوں کی یہ بھی تعلیم ہے کہ جس دن مقدس داؤد اس دنیا سے گیا اس دن بھی یہی دن چل رہا تھا، عید شبوت کا دن چل رہا تھا، عید پینتیکوست کا دن چل رہا تھا، جس دن مقدس داؤد اس دنیا سے گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دن، اس دن اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے ہر ایک پر غیر زبان آ کر ٹھہری۔ یہ کون سا دن ہے؟ تیسرا مہینہ عید پینتیکوست کا دن ہے، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا، وہ پرانا کام وہی سب کچھ ہوا ہے۔ خروج کی کتاب 19 باب نکالیں، آپ کو سارا کچھ آج میں سکھاؤں گا۔ خروج 19 باب آپ نے نکالنا ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ خروج 19 باب اور اس کی پہلی آیت ہے، لکھا ہے، سورہ خروج کی کتاب 19 باب پہلی آیت ہے، اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ کب آئے جی؟ 3 مہینے ہو گئے۔ اب تیسرا مہینہ کون تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا جی، سیوان کا مہینہ کون سا ہے؟ تیسرا مہینہ ہے، اور تیسرے مہینے میں ہی اسرائیلیوں کو شرع ملی ہے، اسرائیلیوں کو تورا ملی ہے۔ اب یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا، خداوند پہاڑ پر آیا ہے، اور پہاڑ جو ہے وہ ہل رہا ہے، اور بھائی حیرت انگیز منظر ہے۔ اگر آپ بیابان کا، مواب کا ایریا آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کانپ جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ آج بھی عرب کے پہاڑ جو وہ کالے ہیں۔ کیوں کالے ہیں؟ کیوں سیاہ ہو چکے ہیں؟ کیونکہ خداوند کی آگ ان پہاڑوں پر ٹھہرتی تھی۔ وہ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہیں، آج بھی وہ پہاڑ اوپر سے کیا ہے، ان کا حصہ جو ہے وہ بلیک ہو چکا ہے، کیونکہ خداوند کی آگ ان پہاڑوں پر تھی۔ اور یہی وہ دن تھا جس دن صبح سویرے خدا پہاڑ پر آیا، اور کلام مقدس کے اندر آیا پہاڑ ہل رہا تھا، پہاڑ پر کالی گٹا چھائی ہوئی تھی، اور اسی دن خداوند نے اپنے لوگوں کو شریعت دی تھی۔ اسی دن سیوان کے مہینے میں عید پینتیکوست کے دن پر اسرائیلیوں کے اوپر خداوند کی طرف سے آگ نازل ہوئی۔ اگر آپ یہودی کتاب کا، یوسیفس کی کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں تو یوسیفس کی کتاب کے اندر تقریباً 40 لاکھ لوگ تھے جن کے اوپر آگ ٹھہر گئی تھی، ان کے ماتھے کے سامنے آ کر آگ ٹھہر کر ایسے سے ہل رہی تھی، اور اس کو گواہ کر رہی تھی کہ آج تو خداوند کی شریعت کو تو سن رہا ہے، اور آج تو گواہ ہے۔ اسی دن ہر ایک پر شریعت جو ہے وہ آ کر ٹھہری، اور اس بات کا اعلان کیا میں خداوند کی طرف سے آئی ہوں، اور تو اس بات کا گواہ ہے۔ وہ آگ جو ہے وہ ٹھہری ہوئی تھی، اور یہی منظر نئے عہد کے اندر اعمال کی کتاب 2 چیپٹر کے اندر نظر آ رہا ہے کہ لیکن شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک پر آ کر ٹھہری۔ اب یہ ساری باتیں کہاں سے میں کر رہا ہوں؟ یہودی کتابوں سے۔ تو کیا لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند کی آگ ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اس کو گواہ کر رہی تھی۔ تو نے شریعت کو سنا ہے، اب تو گواہ ہو چکا ہے، تو نے شریعت کو سنا ہے، اب تو گواہ ہو چکا ہے۔ سو جب خداوند کا بندہ موسیٰ شریعت لینے گیا تھا تو اس دن ٹائم لگ گیا، ہفتہ لگ گیا، اس کو 2 ہفتے لگ گئے اس کو، موسیٰ کو۔ اور نیچے آ کے کیا دیکھا؟ لوگوں نے بچڑا بنانا شروع کیا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور 3 لاکھ لوگ اسی دن مر گئے۔ 3,000 لوگ، 3 لاکھ نہیں، 3,000 لوگ اسی دن مر گئے۔ بچڑے کی پوجا کی نا، خداوند کو غصہ آیا، تو 3,000 مرد کیا ہیں؟
اسی دن مر گئے۔ اب اپنی نالائق حرکتوں کی وجہ سے 3000 لوگ اس دن مر گئے۔ تو عید پینتیکوس کے دن ہی 3000 لوگوں نے بپتسمہ بھی لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اعمال کی کتاب کے اندر 3000 لوگوں نے بپتسمہ لے کر اپنی جان بچائی ہے۔ عید پینتیکوس کے دن ہر ایک کو شریعت ملی، اور عید پینتیکوس کے دن ہی ہر ایک پر روح القدس آ کے ٹھہرا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ یہی نہیں بلکہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ روٹی جو بنائی جاتی تھی یہ غیر قوموں کے لیے اور اسرائیلیوں کے لیے تھی۔ اب تورا جو تھی، شریعت جو تھی، وہ غیر قوموں کے لیے بھی آئی اور اسرائیلیوں کے لیے بھی آئی۔ اسی طرح روح القدس جو ہے وہ پینتیکوس کے دن نازل ہوا، وہ مسیحیوں کے لیے بھی آیا اور غیر قوموں کے لیے بھی، اسرائیلیوں کے لیے، ہر ایک اس کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہر ایک اس انسان کے لیے روح القدس آیا جو کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ روت جو تھی وہ ایک غیر قوم سے تھی، لیکن جب وہ اسرائیلیوں میں آتی ہے تو اسرائیلیوں میں آ کر وہ اسرائیل کے خدا کو قبول کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا۔ اپنی ساس سے وہ کہتی ہے یوں نہ کہہ کہ میں تجھے چھوڑوں گی، جہاں تو مرے گی میں بھی وہاں مروں گی، جہاں تو دفن ہوگی بھائی وہاں دفن ہوں گی، کیونکہ اس کو محبت ہوگی اپنی ساس کے ساتھ۔ اسرائیلی قوم کے ساتھ اس کو محبت ہو چکی تھی۔ اسی طرح آج کا جو خاص دن ہے، آج کا جو خاص دن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی فصل کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی فصل کا دن ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ پہلا پھل ہے، اور اس کے بعد نئے پھل بھی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم جائیں گے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 14واں باب ہے، سنے غور سے، مکاشفہ کی کتاب 14واں باب 4 آیت ہے۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے۔ مکاشفہ کی کتاب 4 باب 14 آیت سے 4 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برا کے واسطے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خریدے گئے ہیں۔ یسوع مسیح پہلا پھل ہے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ پہلا پھل ہے، مردوں میں سے زندہ ہوا۔ اب اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر کیا لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں سے خریدے گئے اور وہ پہلے پھل ہونے کے لیے اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ بے عیب ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ پہلی کلیسیا ہے، یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ مقدسین لوگوں کی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر گناہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو تہوار ہے یہ آج بھی یہودیوں کے اندر سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ یہودی اس دن کیا کرتے ہیں؟ اس دن سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ سفید کپڑے جو ہیں وہ راست بازی کا نشان ہے۔ سنیں میری بات کو، فصل کی کٹائی کا دن جو ہے وہ پہلی فصل کی کٹائی کا دن ہے، نئی فصل کا آغاز ہے، شوال کا مہینہ ہے، عید پینتیکوس کا دن ہے، اور اس دن اسرائیلی جو ہیں وہ سفید کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں دینیاں لے کر لہراتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ان کو نئی فصل دی ہے۔ خداوند نے ان کو نئی فصل دی ہے اور وہ خوشی کرتے ہیں، وہ عید مناتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں چیپٹر کے اندر نظر آتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کے 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، ہر ایک اور قبیلہ اور امت اور زبان کی ایک ایسی بڑی جماعت جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہیں۔
مکاشفہ 7 باب اس کی 9ویں آیت میں نے پڑھی ہے. پہلے لوگ جو بلائے گئے ہیں، جو مقدسین ہیں، جو پاک لوگ ہیں، پہلی بات انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، دوسری بات ان کے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں، اور تیسری بات ہے وہ خداوند کے برا کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں. وہ تخت کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہیں. اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ بے عیب ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر عید پینتیکوست میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس قابل ہوں کہ ہم خداوند کے حضور بے عیب ٹھہرے. ہاللیلویہ. ہر ایک جس پر روح القدس نازل ہوا. پھر ہم اعمال کی کتاب کے اندر جائیں گے، اعمال 2 باب کے اندر. آخری بات کر کے بس کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں میں. اعمال کی کتاب 2 باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکا یک آسمان سے آواز ہے، زور کی آدھی کا سناٹا ہوتا ہے، اس سے سارا گھر گونج گیا، اور وہ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری. اب سنیں میری بات کو. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا بیابان میں اسرائیلیوں کے اوپر آگ آ کے ٹھہر گئی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ ہل رہی تھی بیابان میں عید پینتیکوست کے دن، شیووت کے دن. اور اسی طرح وہی پیٹرن ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. 120 لوگ ہیں جو 10 دن تک دعا کر رہے ہیں، اور 10 دن دعا کرنے کے بعد 50ویں دن کے بعد ان پر روح القدس نازل ہوا ہے. اور عید پینتیکوست کے دن ہم عید اس لیے مناتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر یسوع کا روح القدس کام کر رہا ہے. ہاللیلویہ. اسی دن کی ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. روح القدس جو ہے وہ انسان کو نیا کر دیتا ہے. روح القدس انسان کو نیا کر کے اس کی نئی زندگی کرتا ہے. روح القدس انسان کو خداوند کے پاس لے کر آتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم کو دعا کرنا نہیں آتا، روح تمہاری روح کے ساتھ ایسی ایسی آہیں بھرتا ہے. تم کو دعا نہیں کرنی آتی، وہ تمہیں دعا کرنی سکھاتا ہے. کون؟ روح القدس. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ روح تمہارے اندر ہوگا. سنیں میری بات کو. یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. دنیا اس روح کو حاصل نہیں کر سکتی، لیکن تم نے اس روح کو پا لیا ہے. آپ کے اندر روح القدس ہے. آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں جب آپ یسوع مسیح پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. ابھی ہم نے گیت گایا، روح القدس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی روح القدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس نے بھی روح القدس کا مقابلہ کیا ہے وہ نیچے ہی گرا ہے، کیونکہ خداوند کے روح کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. کلام میں لکھا ہے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب غیر زبانوں پر بھی میں کسی دن کلام کروں گا. ہماری مسیحی برادری جو ہے وہ ان چیز کو سمجھتی نہیں ہے اور غیر زبانیں بولنا شروع کر دیتی ہے. نہیں، ایک دم میں یک ٹائم میں جو روح غیر زبان بولتے ہیں اس کو نام دیا جاتا ہے کہ مجھے روح نے طاقت بخشی ہے، روح القدس نے دعا دی. نہیں، ایک دم میں پل بھر میں غیر زبان نہیں آتی. ٹائم گزارنا چاہتے. انہوں نے 10 دن تک دعا کی ہے. ٹائم لگتا ہے. ابھی جو دیکھو دیکھی سبھی زبانیں بول رہے ہیں نا، یہ غیر زبان نہیں ہے. اور یہ غیر زبان نہیں ہے. غیر زبان وہ ہے جو میرے نزدیک غیر زبان ہے. مثال کے طور پر مجھے روح نے بھیجنا ہے کہ جا پشتوں میں جا کے کلام کر. اب مجھے روح نے طاقت بخشی کہ میں پشتو بول رہا ہوں، تو میں جو پشتو بولنے والے ہیں میں ان کے ساتھ کلام کر رہا ہوں. اس کو غیر زبان کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ آگے لکھا ہے جب یہ آواز آئی سنی تو بھیڑ لگ گئی اور دنگ لو گئے، کیونکہ سب کو یہی سنائی دیتا کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں. 120 کی جماعت غیر زبانیں بول رہی ہیں. وہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں 16 ملک کے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں. اور کیا میری بولی بولن دیا، میری بولی بولن دیا، میری بولی بولن دیا. سب کو یہی بھائی اس کو کہتے ہیں روح القدس کی دی ہوئی غیر زبان. اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. ہم اپنی مرضی کرتے ہیں.
ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور روح القدس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے روح کو کام کرنے دو۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ لوگ روح کو کام نہیں کرتے۔ بھائی یہ کیسا روح ہے؟ اور روح القدس اینی چوک تو اتھے لایا، روح القدس اینی چوک تو اتھے لایا۔ بھائی یہ کیسا کلام ہے؟ آج پاسٹر جو ہیں وہ روح القدس کو حکم دے رہے ہیں۔ بائبل مقدس اجازت ہی نہیں دیتی کہ روح القدس کو آپ حکم دیں۔ روح القدس کا حکم مانے، روح القدس کو حکم نہ دیں۔ روح القدس کا حکم مانگنا۔ اگر روح القدس نے کہا کہ جاؤ نکل کر منادی کرو تو منادی کرو، روح القدس کو حکم نہ دو، روح القدس کی مانو۔ آپ کہیں گے جی میں روح القدس سے منو کرنا، میں اتنے منادی کرنا، نہیں، بائبل کو پڑھیں۔ روح القدس کلام سنانے سے منع بھی کرتا ہے، پڑھیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب پڑھیں۔ روح القدس منع کرتا ہے کہ تم نے یہاں پر کلام نہیں کرنا۔ روح القدس اجازت دیتا ہے مقدونیہ میں جاؤ اور جہاں جا کر کلام کی منادی کرو۔ روح القدس اجازت دیتا ہے۔ سنیں پہلے روح القدس کی سنیں۔ یسوع نے کہا آر میں بالا پر ٹھہرے رہو جب تک تم کو قوت کا لباس، بولے ہیں جب تک قوت کا لباس نہ ملے۔ پہلے تجربہ کرتے رہیں خداوند کی کیا مرضی ہے، خداوند کو کیا پسند ہے، پھر آپ باہر نکلے۔ آج میں دیکھتا ہوں نوجوان کے نسل کو جب بائبل مقدس تھوڑی سی پڑھنی آتی ہے وہ منادی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اور بھائی ٹھیک ہے منادی کرے، پہلے اجازت نامہ تو لیں۔ یسوع نے اجازت دی اپنے شاگردوں کو۔ یسوع نے کہا کہ جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ کہا یا نہیں کہا؟ مرکز کے انجیل 16ویں باب سے بات کر رہا ہوں، لکھا ہے جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تو ان کو اجازت ملی تو وہ آگے گئے نا، ان پر روح القدس ٹھہرا تو وہ آگے بڑھے نا۔ کلام میں لکھا کہ وہ روح القدس سے بھر گئے، جب وہ بھرے تب نکلے۔ یہ نہیں ہے کہ روح القدس سے خالی ہے اور نکلنا شروع ہو گئے، نہیں، پہلے وہ روح القدس سے بھرے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو روح القدس سے پہلے بھرنا ہے۔ جب آپ پہلے ہی کسی الگ چیز سے بھرے ہوئے ہیں تب آپ روح القدس سے نہیں بھر سکتے۔ الگ چیز سے مراد دنیا داری کی خواہشیں۔ دنیا میں رہو مگر دنیا جیسے نہ بنو۔ دنیا اور اس کی خواہشیں مٹی دی جاتی ہے، لیکن جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا ہے تاکہ خداوند کا روح میرے اندر آئے۔ خداوند کا روح جب آپ کے اندر آئے گا تب آپ کو مجبور کرے گا آپ منادی کریں، آپ منادی کریں، آپ لوگوں کو سکھائیں، آپ کو مجبور کرے گا۔ آج جو خدا کا خادم روح سے بھرا ہوا ہے نا، میں سچ کہتا ہوں وہ اس کی زندگی کے اندر طلب لگی ہوتی ہے میں منادی کروں، میں منادی کروں۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ روح القدس اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ یرمیہ کہتا ہے میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ یرمیہ کہتا ہے اس کا کلام میرے اندر جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے۔ آپ کے منہ سے کلام نکلے گا جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے۔ اعمال کی کتاب کے اندر جب روح القدس سے پطرس بھر گیا، اس نے کلام کیا، اس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپن توبہ کرے اور اپنے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام میں بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ہاللیلویا! روح القدس انعام میں کیسے؟ توبہ کرنے سے، گناہوں کی معافی حاصل کرنے سے، یسوع پر ایمان رکھنے سے، تب جا کے آپ کو روح القدس ملے گا۔ بھائی جب زندگی کے اندر گناہ ہے تو روح القدس کیسے مل جائے؟ میں اس کی نشانیاں آپ کو بتا دوں، آخری بات کرتا ہوں اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہت سارے مسیحی لوگ، خاص طور پر میں مسیحی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو معجزے کر رہا ہے نا بس اسی کے اندر روح القدس ہے۔ اور بھائی آپ کی یہ غلط تعلیم ہے۔ نہیں، روح القدس کی بلیسنگ، برکت، نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ لکھا ہے ایک روح کے وسیلہ سے معجزے ہوتے ہیں، ایک ہی روح القدس کے وسیلہ سے زبانوں کا ترجمہ آتا ہے، ایک ہی روح القدس کے وسیلہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ منادی کرتے ہیں۔ اس کا گرنتھیوں کا خط پڑھے آپ کو پتہ چلے گا یہ کون کرتا ہے؟ ایک روح القدس۔ ایک روح القدس آپ کی زندگی کے اندر کوالٹیاں رکھتا ہے، آپ کے اندر نعمتیں رکھتا ہے۔ کیسے بھائی؟ جب آپ جڑیں گے۔ سنیں میری بات کو، داؤد کے اندر روح القدس تھا اور داؤد کیا کرتا تھا؟ گاتا بھی تھا اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟
वो बादशाह भी हुआ, वो मखसूस भी हुआ। और उसके बाद साउल में से उसने बदरू निकाली बरबत बजा कर। अब उसके अंदर रूह कुदस है। कुछ सादा बंदा बरबत बजाता तो साउल से रूह निकलती नहीं निकलती। उसके अंदर रूह कुदस था, इसी वजह से बदरू निकली है। क्यों निकली है? क्योंकि अंदर रूह कुदस बैठा हुआ है। भाई आप रूह कुदस से जब बढ़ जाएंगे तब आप खुदावंद के कलाम के खिदमत को सर अंजाम देंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप सबको एक बार फिर आज का दिन यानी कि ईद पेंतीकोस्त का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सो खुदावंद